मोहतरम पास्टर साहिब शफीक साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून एंड शालोम टू ईच एंड एवरीबॉडी। मोहतरम जाहिद शफीक साहब, मेरी मालूमात में ये तो बात आ गई थी आप लोगों से बात करते करते कि जैसे मुस्लिम्स में या और धर्मों में जो भी ये तलाक का कॉन्सेप्ट है कि अगर हस्बैंड वाइफ में ना बन रही हो तो हस्बैंड तलाक दे सकता है वाइफ को। और मजहब इस्लाम में तो एक ये चीज़ है, खुला के नाम से जानी जाती है कि अगर लेडी ये देखे कि उसका गुजारा उसके साथ निभाव बिल्कुल नामुमकिन हो रहा है हस्बैंड के साथ, तो वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती है और एक प्रोसीजर के तहत अपने हस्बैंड से अलग हो सकती है। बट मसीही लोगों से ये जानकारी मिली कि मसीही लोगों में तलाक का किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं हस्बैंड वाइफ के दरमियान। सर, पहली बात तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा ही है, फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करता हूँ। शुक्रिया। जी प्रेज द लॉर्ड जी ब्रदर मीर फैसल, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का, प्यार का और सारी इज्जत का। सबसे पहले मैं तमाम ग्रुप के मेम्बरान की जितने भी लोग इस पेज पर मौजूद हैं उन सब के लिए बेस्ट विशेष चाहता हूं कि खुदा का हमेशा पाक और खूबसूरत और कुदरत वाला हाथ हमेशा तमाम ग्रुप पर इसी तरह बना रहे और तमाम लोग हर तरह की बीमारी, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़े से और ख़ास तौर पर अबलीस के जाल से बचे रखें और हमेशा खुदा की पनाह में रहें। तो गॉड ब्लेस यू। मैं अपनी अगली ऑडियो में आपके आंसर का जो है वो जवाब देता हूँ, क्वेश्चन का जो है वो आंसर देता हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। जी प्रेज द लॉर्ड जी, मसीहत में बिल्कुल तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एक ही सूरत है, अगर आपने अपनी बीवी को या बीवी ने अपने मर्द को जो है वो अपनी आंखों से जो है वो हरामकारी करते, जिनाकारी करते देख लिया है, तो फिर ही तलाक जो है वो वाजिब है। उस सूरत में भी लिखा है कि अगर तू माफ़ कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है तो कर दे, तो अदरवाइज इजाज़त है कि आप तलाक। और कोई दूसरा तीसरा कोई हरबा नहीं, लड़ाई झगड़े की वजह से या ना बनने की वजह से या औलाद ना होने की वजह से कोई दूसरा तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जी एकदम से अपनी बीवी को तलाक दे दें या अलहदगी अख्तियार कर ले। कोई दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाइबल मुकद्दस में। बिल्कुल सिर्फ एक ही मिलता है और वो है कि अगर अपनी आंखों से मर्द ने अपनी बीवी को जो है वो गलत काम करते हुए, हरामकारी करते हुए, जिनाकारी करते हुए देख लिया, तो वो जो है तलाक दे सकता है। जी मोहतरम पास्टर साहिद शफीक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बात बताई। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को दूसरी तरह से ले लेते हैं कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह से देख ले किसी और लेडी के साथ, और आपने अपनी आंखों के जरिए कहा देख ले, तो क्या वो फिर आप लोगों से या जो भी प्रोसीजर होता होगा चर्च से या किसी से अपने तलाक का मुतालबा कर सकती है या नहीं? प्लीज बताएं। शुक्रिया। जी मीर फैसल, देखें खुदा का कलाम जो है वो कभी भी एक को ज़्यादा और दूसरे को कम हकूक नहीं देता, वो बराबर के हकूक देता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अगर औरत अगर कोई गलत काम करती है तो मर्द भी जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है इस अबलीस के इस जाल में फंस सकता है। तो बिल्कुल औरत भी बिल्कुल अगर वो देखे, सबसे पहली बात है कि अपनी आंखों से देखे, सुनी सुनी बात ना हो, अपनी आंखों से जो मामलात देखे उसी पर वो कह सकते हैं कि वो अपना फैसला जो है वो पक्का कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर मर्द भी इस तरह के किसी बदफेली में है या किसी बुरी काम में, बुरी सोबत में है, तो बिल्कुल औरत को पूरा हक है, वो आज़ादी के साथ बिल्कुल ये फैसला ले सकती है। मोहतरम पास्टर साहिद शफीक साहब, जाहिर सी बात है कि जो शादीशुदा लोग हैं, यानी कि हस्बैंड हुआ या वाइफ हुआ, तो इतने मैच्योर तो वो लोग होते ही हैं कि अगर कहीं इलीगल रिलेशनशिप या आफ्टर मैरिटल जो भी कुछ इसको कहा जाएगा, या शादी के बाद के नाजायज संबंध कुछ भी कह लीजिए रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इतना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, चाहे दोनों में से कोई भी होगा, कि किसी भी तरह का शायब तक भी एक दूसरे साथी को मतलब आपस में पता ही ना चल पाए मोहतरम। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने कहा कि आंखों से देखना ज़रूरी है। चलिए, वो तो उस टाइम की बात होगी जब ये 2000 साल पहले ये जब कभी किताबें लिखी गई होंगी, जो भी आपकी शरीयत होगी। बट आज के इस जदीद दौर में, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप आजकल हर घर में अवेलेबल है, हर फैमिली मेंबर के पास अवेलेबल है सर। और मान लीजिए कि व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे, किसी चीज़ पे मतलब किसी मसीही मेंबर की वाइफ इस तरह की मैसेजेस करे
کہ اس سے مطلب یہ میرا رشتہ ہے فزیکل، اور اس کا رشتہ چیٹنگ ویٹنگ سب ثابت ہو جائے اور سب کچھ ثابت ہو جائے، وہ آدمی بھی ثابت ہو جائے جس سے وہ کی جا رہی ہے، تو کیا اکارڈنگ ٹو مسیحیت یا آپ کا مشن جو بھی کچھ ہے، کیا وہ اس بات کے لیے طلاق لے سکتا ہے اس کا ہسبینڈ یا نہیں لے سکتا؟ پلیز کلیئر کر دیں، شکریہ۔ پریز دی لارڈ جی، امیر فیصل بھائی، بالکل اگر تو یہ بات کنفرم ہے کہ کسی فیمیلز کے کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی اس طرح کے تعلقات ہے کہ بالکل واضح ہو اور یہ بات کلیئر ہو کہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، تو بالکل کلام پاک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ تو باقی ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ شروع سے ہی عورت کو ہتھیار بناتا آیا ہے، اور وہ عورت کے طلب سے بہت بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ جو ہے وہ خاندان ٹوٹے بکھریں اور بالکل تنکا تنکا ہو جائیں۔ باقی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں وہ بات کو، وہ تو بڑا سوچ سمجھ کر ایسے فیصلے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک زندگی پیر پر منحصر بات نہیں ہوتی، بلکہ پورے پورے خاندانوں پر یہ بات جو ہے وہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب کسی میاں بیوی کی آگے اولاد ہو تو بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ جی محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب، آپ نے خود ہی بہت سارے پوائنٹس بہت اچھے ریز کر دیے۔ اب سپوز میں آپ کو اور زیادہ کلیئر کرتا ہوں کہ کوئی مسیحی خاتون ہو، ان کے پاس بچے بھی ہوں، ہنستا کھیلتا پریوار ہو، شوہر ہیں، بچے ہیں، اور وہ اس طرح کے معاملے میں ملوث پائی جائیں، اور اگر انہیں کسی طرح ان کے ہسبینڈ کو یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، وہ یہ قدم لے لے، تو کیونکہ میرے خیال سے آپ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ طلاق ہو نہیں سکتی، مطلب بہت ہی ایمرجنسی کیس آپ نے یہ والا بتا دیا، تو بالکل پہلے بات تو انہیں ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور یہ جب ہی پاسبل ہے جب وہ عورت اپنے ہسبینڈ کے سامنے اور خدا کے سامنے توبہ کر لے اور دوبارہ ایسی باتیں نہ کرے۔ بٹ ان کیس خدا نخواستہ طلاقی آپشن بچتا ہے، تو پھر آپ کی مسیحی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر اس عورت کے پاس بچے بھی ہیں اسی خاوند کے، تو بچوں کی ذمہ داری کس کے پاس جاتی ہے، ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ پلیز یہ لاسٹ کوشچن۔ جی فیصل بھائی، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں بچوں میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر بچے برے کلچر میں جائیں گے تو وہ برا ہی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بری ہی نشوونما ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، تو ایسی صحبت میں کوئی بھی اپنے بچوں کو نہیں رہنے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چاہے کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اچھے ماحول میں پرورش کرے، اچھے ماحول میں ان کی نشوونما ہو۔ تو اگر ماں بدکاری کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ماں کا کوئی حق نہیں کہ وہ بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے، تو وہ پھر پوری کی پوری ذمہ داری والد کو جاتی ہے۔ اگر باپ بدکار ہے تو ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اور بیٹیاں جو ہے وہ باپ کی بدکرداری میں جو ہے وہ کہ اپنی زندگی کو آگے چلائیں یا اس کی سائے میں جو ہے وہ پرورش پائیں۔ تو یہ بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر درخت برا ہے تو اس میں پھل بھی برا ہی لگے گا، اور اگر درخت اچھا ہے تو اس میں پھل بھی اچھا ہی نظر آئے گا۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ دیکھیں پادری صاحب، آپ لوگوں کا ایک دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ کامل تھی، جبکہ اس شریعت میں جو بدکاری کرے، زنا وغیرہ، تو اس کی سزا قتل بتائی گئی ہے، رجم، اور یہودی رجم کرتے بھی تھے اور لکھا بھی ہوا ہے، جبکہ آپ کے ہاں بالکل اس شریعت کے مخالف جو ہے وہ حکم ہے، یعنی طلاق کی آپ لوگوں نے جو ہے وہ تو اجازت ہی نہیں ہے۔ شریعت موسوی میں طلاق کی اجازت تھی، اور بدکاری جو کرے اس کے لیے سزا تھی، آپ لوگوں کے ہاں اس کو طلاق کی اجازت دی گئی ہے کہ اب وہ مزید بدکاری کرتی رہے، کیونکہ بدکار سے تو پھر کوئی بھی نہ شادی کرے گا۔ محترم پاسٹر سعید شفیع صاحب، ایک سوال اور رہ گیا، تھوڑی سی یہ تشنگی رہ جائے گی، اس لیے آپ سے کر لیتا ہوں محترم،
کہ جیسے آپ لوگوں کے یہاں یہ تبلیغی مشن کہہ لیجیے کہ آپ تو ماشاءاللہ پاسٹر ہیں، اور شاید میری جانکاری میں ہے کہ لیڈیز بھی پاسٹر ہوتے ہیں، چلیے لیڈیز پاسٹر ہوں نہ ہوں، بہرحال ایک تبلیغی مشن سے وہ جڑے ہوئے ہوں، مطلب لیڈی، اور چرچز میں ان کا آنا جانا ہو، چرچز میں ان کو ذمہ داری دی جاتی ہو، اور خدا نخواستہ وہ ان کاموں میں ملوث ہو جائیں اور ثبوت بھی ہوں، اور چلیے ہسبینڈ وائف کا تو جو معاملہ نمٹے گا وہ نمٹے گا، بٹ یہ بات اگر سامنے آ جاتی ہے چرچز انتظامیہ کے، چرچز ایڈمنسٹریشن کی، یا پاسٹرس لوگوں کے، تو ان کا کیا رویہ رہتا ہے کہ کیا چرچ کے جو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہوں وہ واپس لے لی جاتی ہیں، یا ان کو کنٹینیو رہنا دیا جاتا ہے؟ پلیز سر، شکریہ. فیصل بھائی، سب سے پہلی بات کہ عورت کو کبھی بھی پاسٹر کا عہدہ نہیں دیا جاتا اکارڈنگ ٹو بائبل، بائبل میں یہ بات لکھی ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ بات مرد سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے جب بھی چنا مرد کو چنا، ٹھیک ہے نا، عورت سے خدا نے کبھی بات نہیں کی، ٹھیک ہے نا، مرد کو عورت کا سر کہا گیا ہے، اور سربراہ بھی عورت کو ہی کہا گیا ہے، اور اگر عورت کے ہاتھ میں اگر حکومت آ جائے تو پھر تو درم برم ہو گیا نا. دیکھیں، خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا آدم سے بات کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اکارڈنگ ٹو بائبل، بائبل میں یہ بات لکھی ہے پیدائش میں، خدا آدم سے بات کیا کرتا تھا، ہوا سے خدا نے کبھی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، نہ ہی کبھی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے جب بھی چنا میل کو ہی چنا اپنے کلام کے لیے، اپنی لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، نبوت اس نے جو ہے وہ ہمیشہ مرد کے ہی سپرد کی، ٹھیک ہے. تو عورت کو کبھی یہ عہدہ نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا. عورت کا مجمع میں بات کرنا شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، یہ کلام مقدس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. ہاں، اگر کسی پاسٹر کی زندگی میں بھی ایسا کام ہو کہ اس کی زندگی سے بد کرداری ہو، یا نشہ بازی کرتا ہو، یا کوئی جھگڑالو ہو، تو اس سے یہ عہدہ واپس لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو ایک حوالہ سینڈ کرتا ہوں، اس میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. ایک تو فیصل بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو مرزئی ہیں، جو قادیانی ہیں، یہ شرارت کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. جب بھی کسی سے بات کی جا رہی ہو، یا کسی بات کو سیکھا جا رہا ہو، تو یہ شرارت کرنا جو ہے وہ اپنے آپ میں فخر سمجھتا ہے. ایک یہ دیکھیں، اب یہ آ گیا ہے، میں نے خیر اس کی آڈیو تو نہیں سنی، لیکن اس کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو اندر ہی اندر بڑا دکھ ہو رہا ہے، اور بڑی تکلیف یہ بندہ محسوس کر رہا ہے. اسی طرح ایک دوسرا بھی ہے، وہ ٹوپی والا چودھری اکرم، وہ بھی اسی طرح کرتا ہے. جب کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہو یا بات، وہ بیچ میں پرانی آڈیو پتہ نہیں کس کس کی اٹھا کر لے کے آتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیسے عجیب، یعنی کہ گفتگو کو چینج کرنے کی، موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سمجھتا ہوں کہ شیطان ان میں بھی کام کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بندہ بات سیکھ رہا ہو تو اس میں اگر خلل ڈالا جائے تو یہ بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے، ہاں، چاہے کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو، اور یہ تو خیر دین کا معاملہ ہے. فیصل بھائی، میں نے تو کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا نا کہ یہ جو فیمیلز ہے اسے پاسٹر کا عہدہ کبھی نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے نا. جو مضبوط کلیسیائیں ہیں، یا جو بالکل خدا کے کلام کے مطابق چلتی ہیں، ان میں کبھی بھی ایسا عہدہ جو ہے وہ کسی فیمیل کو نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی ان کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بالفرض اگر فور ایگزامپل کسی کو پاسٹر جو ہے وہ اس کی آرڈینیشن ہو گئی ہے پاسٹرانہ، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے، پاسٹر کی ساری ذمہ داریاں ہوتی، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی لیڈیز فیمیل نے کسی کا جو ہے وہ جنازہ کروایا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی لیڈیز پاسٹر نے کسی کا نکاح کروایا ہو، یہ بھی نہیں کروایا جاتا، ٹھیک ہے نا. یہ ساری پاسٹرز کی ذمہ داریاں ہیں، جنازہ کی رسم ادا کروانا، اور پھر نکاح کے فرائض کو سر انجام دینا، اور پھر یہ ساری ذمہ داریاں صرف ایک میل ہی کرتا ہے، اور خدا نے صرف میل کو ہی، مرد کو ہی اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جی محترم، وہ تو میری بالکل میں آپ کے سمجھ میں آ گیا آپ کے. میں ایک بار میں ماشاء اللہ جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کر لیتا ہوں. یہ بات تو سر کلیئر ہو گئی
کہ لیڈیز پاسٹر نہیں ہو سکتی ہیں مسیحیت میں یا کرسچینٹی میں. میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو بھی مجھے معلوم نہیں ہے نا کہ سر چرچز میں کیا کیا پروگرام چلتے ہیں, کس طرح سے چلتے ہیں, بیکاز آئی ڈونٹ نو. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کسی بھی طرح کے ماشاء اللہ پاسٹر جینٹس تو ذمہ دار ہیں سب کاموں کے جو آپ نے گنوائے, بٹ جو بھی امپورٹنٹ کام ہوتے ہوں گے مجھے یہ نہیں معلوم ہے, اس لیے مجھے تھوڑا سا سوال کرنا نہیں آ رہا کہ جو بھی امپورٹنٹ کام آپ لوگ پرفارم کرتے ہوں گے چرچز میں عبادات کے یا جو بھی کچھ کے یا کوئی تنظیم وغیرہ بناتے ہوں گے, تو کیا اس میں مسیحی لیڈی ممبر کو کوئی زیادہ بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے یا ان چیزوں سے بھی وہ سب کچھ جینٹس کرتے ہیں؟ بس یہ بتا دیجیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی جو پڑھی لکھی بہنیں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کو صرف اتنی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ سنڈے اسکول کر دیں. چھوٹے بچے جو ہیں 12-13 سال سے نیچے کے بچے جو ہیں وہ ان کو وہ بائبل میں سے کہانیاں سنائیں, بائبل میں سے نبیوں کی زندگیوں کے بارے میں سکھائیں, اور چرچ کی جو ہے وہ صاف صفائی وہ کر سکتی ہیں. اور کلیسیا کی جو بہنیں ہیں, عورتیں ہیں جو ان پڑھ ہوتی ہیں, ان کو وہ جو ہے اچھے طریقے سے, جو پڑھی لکھی بہنیں ہیں وہ بریف کر سکتی ہیں, اچھے سے کلام کو سکھا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ مرد کھل کر نہیں سکھا سکتا, تو پھر بہنیں اس میں اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. سو گاڈ بلیس یو. جی جو پڑھی لکھی بہنیں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کو صرف اتنی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ سنڈے اسکول کر دیں. چھوٹے بچے جو ہیں 12-13 سال سے نیچے کے بچے جو ہیں وہ ان کو وہ بائبل میں سے کہانیاں سنائیں, بائبل میں سے نبیوں کی زندگیوں کے بارے میں سکھائیں, اور چرچ کی جو ہے وہ صاف صفائی وہ کر سکتی ہیں. اور کلیسیا کی جو بہنیں ہیں, عورتیں ہیں جو ان پڑھ ہوتی ہیں, ان کو وہ جو ہے اچھے طریقے سے, جو پڑھی لکھی بہنیں ہیں وہ بریف کر سکتی ہیں, اچھے سے کلام کو سکھا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ مرد کھل کر نہیں سکھا سکتا, تو پھر بہنیں اس میں اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. سو گاڈ بلیس یو.